बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक जगह हम सुनते थे कि मुज़ाकरात को कोई भी बैरूनी अंसर मुतासर नहीं करेगा, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मुज़ाकरात को कल ही रोक दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मौक़िफ़ आया है कि हुकूमत की नीयत ही साफ नहीं थी। बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, सुने। हम तो बड़े खुले दिल के साथ बैठे थे, एक नीयती के साथ बैठे थे, डिस्पाइट ऑल रिजर्वेशन बैठे थे, और हमने इनके लिए मुज़ाकरात के हद तक सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे। उस पर भी अमल दरामद कराना था और एक टाइम फ्रेम भी दिया था, और कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है, वो खान साहब ने दिए थे। 7 दिन में भी प्रोग्रेस अगर आप शो नहीं करते तो ये आपकी नीयत को। अब इन्हीं 7 दिन के हवाले से मेरे प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान ने मुख्तलिफ बात कही थी, वो मैं आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगी, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब का इस शिकवे के बाद जवाब शिकवा आया, वो भी सुनिए। उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि वो मुज़ाकरात मजीद नहीं करना चाहते। शायद उन्हें वो डी चौक की यादें बुला रही थी। हमने उनकी जो दस्तावेज मुतालबात थी उसके लिए 42 दिन इंतजार किया, लेकिन वो एक हफ्ता वो बर्दाश्त नहीं किया उन्होंने, और बार बार एक गलत बयानी कर रहे हैं कि ये 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने कहा था। 1 हफ्ते के अंदर नहीं कहा था, 7 वर्किंग डेज की बात हुई थी और लिखा गया था। और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ। अगर बैठना है, सुनना है हमारा जवाब, कमीशन बनना है नहीं बनना है, ये वहां बात होगी ना। अब ये कमीशन बनना है नहीं बनना, जुडिशल कमीशन के ऊपर आकर ये मामला सारा का सारा इसका धड़न तख्ता हो गया। क्या मुज़ाकरात अब आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? लेकिन ये जो 7 वर्किंग डेज की बात इरफान सिद्दीकी साहब कर रहे थे मेरे अपने प्रोग्राम में, सलमान राजा साहब और असद कैसर साहब ने भी इसी तरह की बात की थी। 7 दिन तो 23 बनती थी, 23 तारीख, 23 जनवरी, लेकिन अगर वर्किंग डेज काउंट करते तो उससे कई आगे बनता था, यानी 28 तारीख बनती थी। सुने उन्होंने मेरे प्रोग्राम में क्या कहा। 7 दिन की मोहलत आप लोगों ने दी थी हुकूमत को, 7 दिन खत्म हो रहे हैं 23 जनवरी को। 23 जनवरी नहीं जी, उन्होंने 7 वर्किंग डेज का कहा था, वो शायद 2-3 दिन आगे चली जाती है बात, तो हम 7 वर्किंग डे भी देख लेंगे। अगले हफ्ते 23 तारीख को पता चल जाएगा या आर या पार के मुज़ाकरात होने हैं या नहीं होने। ये 7 वर्किंग डेज है, देखते हैं कब पूरी हो जाती है। अगर वो 7 डेज के अंदर अंदर वो अपना रिस्पॉन्ड नहीं करते, जवाब नहीं देते, तो फिर इसका मतलब यह कि हुकूमत संजीदा ही नहीं है। हमारे साथ इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, मुज़ाकराती टीम के मेंबर भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी द प्रोग्राम। राना साहब, एकदम से आकर मुज़ाकरात को ब्रेक लग गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लीडरान कह रहे थे कि हमारे पास 27-28 तक का टाइम देने के इम्कानात मौजूद हैं। क्या हुआ? इंटेंट में मसला था, कोई खदशात डेवलप हो गए थे? इशू असल में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग नून के मेंबरान जो कहा करते थे कि नहीं हो सकेंगे मुज़ाकरात, बढ़ सकेंगे, ख्वाजा आसिफ साहब, हनीफ अब्बासी साहब, वही हुआ? देखें, दोनों चीज़ें ही अगर सही भी हों, खदशात भी सही हों, और इनके रवैये में भी शुरू से ये बात वाज़ेह थी, तो फिर भी जो है एक डेमोक्रेटिक एक पॉलिटिकल पार्टी को तो डायलॉग की बात करनी चाहिए, क्योंकि पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम जो है ये तो डायलॉग से चलता है, डेडलॉग से नहीं चलता। आप पार्लियामेंट की जो है वो क्वेश्चन आवर से लेके आप कॉल अटेंशन नोटिस तक, लेजिस्लेशन तक चले जाएं, तो ये हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ये पार्लियामेंट वर्क कर सके अगर हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के दरमियान जो है वो डायलॉग ना हो। और ये होता है, पिछले 8 माह से भी होता आ रहा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई पहली दफ़ा ये हमारे साथ बैठे हैं। स्पीकर चैम्बर में रोज़ किसी न किसी मसले के ऊपर जो है वो बैठ के वहाँ पे बात होती है, लेकिन जो बुनियादी इख्तलाफ है दोनों सियासी जमातों के दरमियान, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, और उसकी ये कोशिश यकीनन वाज़ेह है कि हमारी तरफ से शुरू हुई। वो बादल नाख्वास्ता ही जो है वो जब प्रेशर इधर उधर से बना कि भई आप बैठते क्यों नहीं, आप बात क्यों नहीं करते, तो उन्होंने ये इरादा कमेटी का क़याम तो अमल में लाए, लेकिन शुरू से ही उनका कोई इस बारे में कोई जो है ना वो दिल नहीं था, क्योंकि एक डायलॉग का, मुज़ाकरात का एक तरीक़ाकार होता है, और उसमें ऐसे ही होता है कि एक फ़रीक जो है वो अपना चार्टर ऑफ डिमांड देता है, दूसरा फ़रीक उसके ऊपर अपना जवाब देता है, फिर दोनों फ़रीक बैठ के जो है वो उन दोनों दस्तावेज़ को डिस्कस करने के बाद कोशिश करते हैं कि किसी कंसेंसस, किसी जो है वो ऐसे पॉइंट पे पहुँचें जिसके ऊपर दोनों की रज़ामंदी हो। ऐसे तो नहीं होता कि आप चार्टर ऑफ डिमांड दे दें और उसके बाद कहें कि जी ये हमारी डायरेक्शन है, ये हमारा हुक्म है, आप इसके ऊपर अमल करें, तो फिर मुज़ाकरात किस बात के हुए?
ایسا ہی ہم نے طریقہ کار اختیار کیا، ان سے جواب موصول کیا اور انہوں نے کہا کہ 7 ورکنگ ڈیز میں ہم آپ کو اس کا جواب دے دیں گے۔ 7 تو ہم پارٹیز ہیں، الائی گورنمنٹ ہے، سبھی نے پہلے ہم آگے میٹنگ کرنی ہے، مشورہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد لیڈرشپ کے پاس جانا ہے، وہاں سے کنسرٹ لے کے آگے جو ہے وہ اپروول دینی ہے۔ اور ہمارا یہ بالکل پروگرام ہے کہ، اور ہم نے اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ میٹنگ بنائیں 28 جنوری کو، جو اس دن فیصلہ ہوا تھا، ہم اپنا وہاں پہ آگے جواب آپ کو پیش کریں گے۔ اگر یہ وہاں پہ ہوں تو اس جواب کو لیں، پڑھیں اور وہیں پہ ہمارے ساتھ بات کر لیں بیٹھ کے، اور اگر یہ وہاں پہ نہیں ہوں گے تو اسپیکر صاحب ان کو جواب پہنچا دیں گے، اس کے بعد اگر یہ مناسب سمجھے تو ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ لیکن رانا صاحب کو ان کی انٹینٹ پہ شک کیا ہے، ان کو آپ کی انٹینٹ پہ شک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو 7 دن دیے تھے کہ 7 دن کے اندر اندر جوڈیشل کمیشن بنانے کا ارادہ کر لیں۔ کیا آپ لوگوں کا کوئی پلان بھی تھا اس معاملے کے اوپر کوئی ڈیسیجن لینے کا، یا انہوں نے 42 دن انتظار کرایا تو آپ بھی 42 دن انتظار کروانا چاہ رہے تھے انہیں؟ نہیں تو دیکھیں، یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی جس طرح سے انہوں نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ ہمیں لکھ کے دیا، اپنی مشاورت کے بعد جو فیصلہ ہم کریں گے وہ باقاعدہ تمام جو کمیٹی کے ممبرز ہیں وہ اپنے سگنیچرز کے ساتھ، تمام پارٹیز وہ ان کو جواب دیں گے۔ تو یہ کیا طریقہ کہ ہمیں آپ جو ہے وہ میسج بھیج دیں کہ ہم نے کمیشن بنانا ہے یا نہیں بنانا؟ یہ کمیشن کا بنانا جو ہے، جو اتنا کوئی سادہ کوئی ایک لفظی بات تو نہیں، یا تو وہ یہ کہیں کہ جی آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، ہمیں نہ کسی ٹی او آر کے اوپر اعتراض ہے، آپ اپنی مرضی کے ٹی او آرز بنائیں، آپ اپنی مرضی کا بندہ جو ہے وہ کمیشن کا چیئرمین مقرر کریں، ہمیں کسی کے اوپر اس کو اعتراض، صرف جوڈیشل کمیشن بنا دیں تو صبح بنا دیتے ہیں۔ لیکن اگر ٹی او آرز کے اوپر بات ہونی ہے اور انہوں نے باقاعدہ کچھ چیزیں لکھ کے بھی دی ہیں، تو اس میں سے کچھ چیزوں کے اوپر ہمارا اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور کچھ کے اوپر اتفاق نہیں بھی ہو سکتا، تو وہ تو پھر بیٹھ کے بات ہوگی نا۔ تو بات تو ٹی او آرز کی ہے، بات تو یہ ہے کہ اس کمیشن کے اختیارات کیا ہوں گے، وہ کمیشن رپورٹ کتنی دیر میں کرے گا، اس کا سربراہ کون ہوگا، بات تو یہ ہے۔ صرف جوڈیشل کمیشن اگر نام کی کوئی چیز بنانی ہے تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سو ان کا پوائنٹ آف ویو رانا صاحب یہ ہوگا نا کہ جوڈیشل کمیشن کہہ دیں، پھر ٹرمز آف ریفرنس پہ بات کر لیں گے، لیکن حکومت کو آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمز آف ریفرنس کے اندر کسی چیز کے اوپر خدشہ تھا، کسی چیز پہ پرابلم تھا۔ کون سی ایسی ٹی او آر یا کون سا ایسا معاملہ تھا جہاں آ کے ساری چیزیں رک گئیں، جہاں سے حکومت کی طرف سے جواب نہیں ملا؟ جی ان کے جن ٹی او آرز کا ذکر انہوں نے کیا ہے، ان میں سے کچھ کے اوپر تو ہمیں اتفاق ہے، کچھ کے اوپر ہمیں قطعاً اتفاق نہیں ہے، ہمارا اعتراض ہے، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا ہماری نظر میں۔ اس کی سیاسی وجوہات بھی ہیں، اس کی قانونی وجوہات بھی ہیں، لیکن یہ آرگومنٹ جو ہے ان کا اور ہمارا، تو یہ بیٹھ کے اس کے اوپر بات ہوگی یا اس کے اوپر جو ہے وہ بات جو ہے وہ وایا پریس ریلیز اور وایا جو ہے وہ پریس ٹاک ہوگی؟ یہی تو بات ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، پوری دنیا میں یہ طریقہ ہے، پاکستان میں بھی جب بھی ہوئے ہیں ایسے ہی ہوئے ہیں۔ کوئی حکم تو نہیں جاری کرتا کوئی کہ جی یہ کر دیں، بیٹھ کے اگر انہوں نے ہمیں اپنی بات پہ قائل کرنا ہے تو انہوں نے بھی بیٹھ کے کرنا ہے، اپنی دلیل سے کرنا ہے، اور ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ رانا صاحب اب انہوں نے یہ آفر دی ہے کہ اگر آپ لوگ ابھی بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کو تیار ہیں تو ہم لوگ بھی خان صاحب کو جا کر مناتے ہیں۔ کل غالباً سلمان اکرم راج صاحب کی ملاقات بھی ہے، ابھی بھی کوئی امکانات ہیں کہ حکومت جوڈیشل کمیشن پہ ہاں کہہ دے اور کہے بٹ ٹی او آرز کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ کوئی ایسے ممکنات ہیں؟ اگر وہ ہماری مرضی کے، اگر وہ ٹی او آرز ہمارے اوپر چھوڑ دیں، اس کمیشن کو ہیڈ کاؤنٹ کرے گا وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں تو بنا دیتے ہیں۔ سو حکومت قسم کا جوڈیشل کمیشن بنانا چاہے گی رانا صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں ہماری مرضی کا؟ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بات تو ٹی او آرز کے حوالے سے ہے نا، اصل تو بات نام کا جوڈیشل کمیشن تو
بننا یا نہ بننا اس کی تو کوئی پوزیشن نہیں ہے، پوزیشن تو اصل ان ٹی او آرز کی ہے. وہی کون کون جو شرائط ہیں وہ یا ٹی او آرز ہیں وہ منظور ہوں گی رانا صاحب، کیونکہ اب 28 کو بیٹھک بھی ہے؟ نہیں وہ تو دیکھیں نا، وہ تو پھر یہ میں تمام جماعتوں کی جو کنسنسس ڈاکومنٹ ہے میں اس کو اس طرح سے تو افشا نہیں کر سکتا یا ان کا موقف نہیں دے سکتا. جب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ جو باتیں ہوئی ہیں، جو چیزیں طے ہوئی ہیں، وہ تمام پارٹیز اپنی لیڈرشپ کے پاس اپروول کے لیے گئے ہیں، وہ اب واپس آئیں گے تو وہ ڈاکومنٹ تیار ہوگا، سب سائن کریں گے تو وہ ہم جو ہے وہ میٹنگ میں اسپیکر صاحب کو پیش کر دیں گے. سورا صاحب I'll take it as کہ آپ لوگوں نے کچھ ڈیسیجنز لے لیے ہیں، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ وہ چیزیں آپ افشا نہیں کر سکتے، لیکن 28 تاریخ کو جو ملاقات آ رہی ہے رانا صاحب، اب کیونکہ دو فریقین ہوتے ہیں تو مذاکرات ہوتے ہیں، ایک فریق سائیڈ پہ ہٹ گیا، تو اب یہ 28 والی ملاقات کا کوئی فائدہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں بکرو، ہم نے تو میٹنگ میں جانا ہے، ہم نے تو اپنا جواب بھی دینا ہے. وہ اسپیکر صاحب اگر وہاں پہ وہ نہیں آتے تو اسپیکر صاحب ان کے گھر بھیج دیں، وہ پڑھ لیں، اپنے گھر میں پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد پھر اگر ضرورت محسوس کریں تو آ جائیں، بیٹھ کے بات کر لیں، اسپیکر صاحب سے رابطہ کر لیں. یہ کوئی ممکنات ہے رانا صاحب کہ مذاکرات واپس ٹریک پر آ جائیں، یا آپ سمجھتے ہیں اب یہ ڈن ڈیل ہے، اب ختم ہو گیا معاملہ؟ مجھے یہ یقین ہے کہ مذاکرات کے علاوہ پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کرنے کا کوئی آپشن، کوئی اور راستہ نہیں ہے. سو اگر راستہ نہیں ہے رانا تو کیا آپ پی ٹی آئی کو واپس منا کر واپس میز پر لے آئیں گے مذاکرات کی؟ کیا پی ٹی آئی کو بھی یہ قبول ہوگا کہ نہیں؟ نہیں، ان کی تو یہ سیاست ہی نہیں ہے. پچھلے 10-12 سال سے انہوں نے تو سیاست ہی یہ کی ہے. وہ حکومت میں تو انہوں نے اپوزیشن سے بات نہیں کی، اپوزیشن میں ہے تو وہ حکومت سے بات نہیں کرتے. وہ تو ان کی تو سیاست ہی یہ ہے کہ میں نہ کسی سے بات کروں گا، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں کسی کو چھوڑوں گا ہی نہیں. ان کا تو بیانیہ یہ ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. تو اس میں پھر باقی دنیا میں تو ایسی مثال کوئی نہیں ہے کہ سب کو کوئی ختم کر دے اور خود رہ جائے، بلکہ ہوتا ہے اس کے ادروائز ہے، لیکن ان کی تو سیاست یہی ہے. سو اگر رانا صاحب اگر ان کی سیاست یہ ہے تو پھر وہ مذاکرات کی طرف آئے کیوں تھے؟ انہوں نے پہلے مذاکراتی ٹیم بنائی تھی، پھر حکومت نے اپنی مذاکراتی ٹیم بنائی نا. اگر ان کی سیاست یہی ہے تو پہلے مذاکرات کی طرف کیوں آئے تھے پھر؟ نہیں، وہ 26 تاریخ یعنی 26 نومبر تک ان کے ارادے جو تھے وہ شاید آپ کو بھی معلوم ہو، ہمیں تو پوری طرح سے معلوم ہے. وہ ایک اور طرح سے سوچ رہے تھے. اس کی جب ناکامی ہوئی تو پھر ان کو یہ احساس ہوا، لیکن اب پھر میرا خیال ہے کہ کوئی ادروائز سوچ پیدا ہو گئی ہوگی. یا ادروائز سوچ ہونے کی رانا صاحب آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ کہیں وہ ملاقات جو آرمی چیف سے ہوئی تھی جس کے اندر معاملات سیکیورٹی کے ڈسکس ہوئے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے امیدیں کوئی جاگی ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے بھی، جس کو آپ نے کہا تھا کہ وسوسوں والی بات نہیں ٹھیک ہے، وہ مسکنسٹرو کی گئی، لیکن وسوسوں والی بات کی گئی تھی، اس سے ملا کر اس میٹنگ کو دیکھا گیا. کیا یہ والی بات تو نہیں تھی رانا صاحب؟ دیکھیں جو میری انفارمیشن ہے، دیکھیں ملاقات ان کی نہیں ہوتی، ہماری بھی تو ہوتی رہتی ہے نا سبھی کے ساتھ. ان کے ساتھ ان کے کسی پولیٹیکل ایشوز کے اوپر کبھی ڈائیلاگ نہیں ہوں گے. ان کے ساتھ اگر انہوں نے ڈائیلاگ کرنے ہیں، امن و امان پہ کریں، دہشت گردی پہ کریں، وہ بالکل کریں گے. 9 مئی کے اوپر اگر بات کرنی چاہتے ہیں تو وہ بھی وہ ہو سکتا ہے کر لیں، کیونکہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر ریگریٹ کریں تو پھر آپ سے جو ہے وہ آگے بات ہو سکتی ہے. لیکن پولیٹیکل ایشوز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے ان سے بات نہیں کرنی. یہ اگر ان کو غلط فہمی ہے تو یہ دور ہو جائے گی آنے والے دنوں میں. سو آپ کام یہ ہے کہ اس طرف تو تکیہ نہ ہی کریں، لیکن رانا صاحب اگر اس طرف بھی تکیہ نہ کریں، مذاکرات کی طرف بھی نہ آئیں، تو پھر ملک کے کیا حالات ہوں گے؟ کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ہٹنے کے لیے سائیڈ پر یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے نا، تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کیا واپس آ جائے گی؟ حکومت کیسے نمٹے گی پھر؟
نہیں کچھ نہیں ہوگا. حکومت جو ہے وہ ان مشکلات سے اور ان بدترین حالات سے جو ڈیفالٹ کی طرف ملک کو کھینچ رہے تھے ان سے حکومت اور اپنا جو ہے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف اس نے بڑی دن رات محنت کی ہے اور ملک کو اس سے وہ انہوں نے نکال لیا ہے. اسٹیبلٹی جو ہے وہ ابھی آئے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ ملک کی اکانومی اسٹیبل ہو گئی ہے لیکن بحران سے نکل آئی ہے اور اگلے آنے والے دنوں میں اسٹیبلٹی کی طرف بھی جو ہے وہ جائے گی. یہ اگر قضیہ حل ہو جائے تو جو کام 2 سال میں ہونا ہے وہ 2 مہینے میں ہو سکتا ہے, 6 مہینے میں ہو سکتا ہے. اگر یہ بیچ میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ معاملہ کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ سال کے 1.5 سال لگ جائیں, 2 سال لگ جائیں. لیکن بہرحال ملک بحران سے نکل کے اسٹیبلٹی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے. تو اس کو رستے کو جو ہے وہ خراب کرنے یا ڈسٹرب کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. رانا صاحب, رستے کو صاف کے لیے حکومت کی ایک رسپانسبلٹی تو بنتی ہے اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد کہ اب مذاکرات منقطع ہو گئے ہیں, وہ رسپانسبلٹی کو دیکھتے ہوئے حکومت نے کیا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کی پی ٹی آئی سے؟ اس اناؤنسمنٹ کے بعد کوئی رابطہ کیا پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں سے کہ آئیے مذاکرات کو بحال کرتے؟ یہ ذمہ داری جو ہے یہ ذمہ داری اسپیکر صاحب کے پاس ہے. میری ان سے آج بات نہیں ہوئی, ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ بات ہوئی ہو کیونکہ ان سے جو ہے یہ اکثر ملتے رہتے ہیں. انٹرسٹنگ. اچھا, ایک اور ایشو بنا ہوا ہے اور وہ ہے پیکا کا ایشو. آپ کو پتہ ہے کہ پیکا والا معاملہ پی ٹی آئی کے ٹائم پر آیا تھا اور آپ لوگوں نے بڑے ببانگ دہل یہ کہا تھا کہ پیکا جو ہے ایک ڈریکونین لا ہے. مریم نواز صاحبہ نے یہ فرمایا تھا. آج آپ کی حکومت آتی ہے, آپ لوگ پیکا کا قانون لے آتے ہیں اور آج آپ کے اتحادی بھی اس بات کے اوپر کسی طریقے سے they're not accepting it کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. سو اتحادیوں سے بھی بات نہیں ہوئی, میڈیا بھی اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے, حکومت نے خود ہی آربیٹری ڈیسیژن لے لیا. رانا صاحب, پیکا والے ایشو کے اوپر جو ہے وہ سب سے مشاورت ہوئی ہے. میڈیا کے معززین سے بھی کوشش کی گئی ہے. یہ آج سے جب کوئی 1.5 سال 2 سال پہلے پی ڈی اے کے دور میں کوشش ہوئی تھی, اس وقت بھی باتیں ہوئیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملات دوسری امپورٹنس کے جو ہے وہ آ جاتے ہیں سامنے. بلکہ جو ہماری جو آج اپوزیشن ہے جو اس قانون کو کالا قانون کہہ رہی ہے, ایک زمانے میں اس قانون کو وائٹ پینٹ کر کے وہ بھی لے کے آئے تھے. اس وقت شاید ہم کالا کہہ رہے تھے اس کو. تو یہ معاملہ جو ہے یہ پچھلے 2-3 سال سے لٹکا ہوا تھا اور اتحادیوں کے درمیان بھی یہ پچھلے دنوں میں ایک کمیٹی جو ہے جو کو میں نے چیئر کیا, ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات ہوئی. سبھی کو ساری چیزیں معلوم ہیں. لیکن یہ معاملہ اب اس نہج کو پہنچ گیا ہے کہ کسی کی بیوی, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کوئی خود کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. آپ کے یعنی پہلے تو تھا نا کہ جی وہ ویڈیو کوئی بنا لیتا ہے, جی کوئی ریکارڈ کر لیتا ہے. اب تو بنانے ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی کو کچھ مرضی جو ہے وہ کرتا دکھایا جا سکتا ہے اور وہ یعنی بندے کی اپنی آواز, اپنا فیس, اپنے امپریشن اور وہ جس آدمی کی عزت جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑھ کے کرتا ہے اس کو وہ برا بھلا کہہ رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے. یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے, یہ پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز بنی ہیں, آپ کی بھی شاید نظر سے گزری ہوں. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کا جب تک آپ ایک یعنی پرفیکٹ اور ایک اسٹرکٹ لا نہیں لے کے آئیں گے تو یہ لوگ باز آئیں گے؟ یہ لوگ قطعاً نہیں باز آئیں گے. لیکن رانا صاحب, اور ان لوگوں نے پوری جو ہے نا یعنی 24 کروڑ لوگوں کی
جو ہے نا وہ جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے. But Rana صاحب, the ہر problem بندہ جو ہے over وہ here گھبرا رہا ہے کہ is, پتہ نہیں the میرا problem over here is کہ اپنے اتحادی بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جی اسلام آباد میں بیٹھے بزرگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ آئی ٹی کس طرح سے چلتی ہے, تو ایک قانون جس کے حوالے سے یہ خدشہ پیدا ہو جائے کہ یہ ایک تو وکٹمائز کرنے کے لیے یوز ہوگا, اس کے بارے میں اتحادیوں کا یہ کہنا, پہلے کہتے ہیں کہ آئی ٹی کو بڑھانا ہے, آئی ٹی کو آگے لے کر جانا ہے, تو اس کے بعد ڈسکریج نہیں ہوں گی انٹرنیشنل کمپنیز کہ وہ ادھر آئیں پاکستان کے اندر بزنس کریں جو آئی ٹی کمپنیز ہیں؟ نہیں, وہ گارنٹی جو ڈالنی ہے قانون میں ڈال دی جائے, لیکن اس سے تو جو وہ اپنا ڈیجیٹل میڈیا یا انٹرنیٹ کے سلو کا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ہمارے اتحادیوں نے بات کی ہے, وہ بات درست ہے, وہ نہیں سلو ہونا چاہیے. اور وہ ڈیجیٹل جو ورڈ ہے اس میں ہمیں بڑی جو ہے وہ آگے بڑھنے کی اور اس میں ہمیں جو ہے وہ ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے, وہ اور چیز ہے. یہ کوئی انٹرنیٹ سلو کرنے کا قانون نہیں ہے, یہ اور چیز ہے. اس میں ہمیں یکسو ہونا چاہیے, باقی انٹرنیٹ سلو نہیں ہونا چاہیے. ڈیجیٹل میڈیا میں لوگوں کو پروموٹ ہونا چاہیے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قانون کے نافذ ہونے سے یہ وہ پروموشن جو ہے وہ بہتر ہوگی, کیونکہ جتنے برے لوگ مائنس ہوں گے اچھے لوگوں کو مزید کم موقع ملے گا کام کرنے کا. آپ کا میڈیا جو ہے, آپ کے شوز جو ہے, ان کی اہمیت بڑھے گی. اب تو لوگ جو ہے وہ مجھے کی طرف جانا ہے, لیکن یہ پیکا کے قانون کے اوپر مزید ڈسکشن کی ضرورت ہے, اسپیشلی جب اتحادی اور جو جرنلسٹک کمیونٹی ہے وہ بھی اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے. حکومت اس کے بارے میں یقیناً لیٹس سی کہ کیا کرتی ہے. وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی ایک اناؤنسمنٹ آئی ہے. بریک کی طرف جاتے ہیں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک تو ایس آئی سی کے سربراہ ہیں, دوسرا مذاکراتی ٹیم جو پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس کے اسپوکس پرسن بھی ہیں. تو ہم حامد رضا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. پہلے تو مجھے بتا دیں, وہ مذاکراتی ٹیم جس کے آپ اسپوکس پرسن ہیں وہ ابھی ہے یا وہ تحلیل سمجھے؟ Thank you so very much for having me here. Honestly speaking, اب تو مذاکرات جب ہم نے کال آف کر دیے ہیں تو ہماری طرف سے تو کوئی مذاکراتی کمیٹی نہیں ہے, بٹ اگین چونکہ اس کو جب ہم نے ڈیزالو کرنا ہے, جو ہمارا سیپریٹ کمیونیکیشن کا طریقہ کار بنا ہوا تھا, فار دیٹ وی نیڈ دا اپروول آف خان صاحب which will come in a day or two. سو ابھی آپ اسپوکس پرسن بھی ہیں اور مذاکراتی ٹیم بھی ہے تاکہ ہم آگے بات کر سکیں. Yes. تو مجھے بتائیں, یہ آپ لوگوں نے مذاکراتی ٹیم خود بنائی, حکومت کو انوائٹ کیا, جب آپ نے ان کو انوائٹ کر لیا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ گئے, انہوں نے کہا تحریری طور پر چیز لے کر آئیں, اپنا ڈرافٹ لے کر آئیں, آپ تحریری طور پر ڈرافٹ لے گئے, آپ نے کہا 7 دن ہم دیتے ہیں. یہ کوئی وہ کن پٹی کے اوپر بندوق رکھ کے بات منوانے والی بات نہیں ہوگی صاحبزادہ صاحب؟ 7 دن ورکنگ ڈیز بھی پورے نہیں ہونے دیے, اس سے پہلے آپ نے ڈیزالو کر دیا سارا معاملہ. اچھا دیکھیں, جہاں تک کن پٹی پہ بندوق والی بات ہے نا, تو وہ 2.5 سال ہماری کن پٹی پہ بھی بندوق رہی ہے, اور اس سے پہلے والے 4 سال ہم تو نہیں چیخے. تو اس سے پہلے پھر اگر آپ آئیں تو پھر 88 سے جو میاں صاحب کرتے چلے آ رہے ہیں, پتہ نہیں کب بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. دیکھیں, گورنمنٹ کی جو ٹیم تھی انہوں نے پہلی میٹنگ میں بھی یہ کمٹمنٹ کی کہ ہماری خان صاحب سے ملاقات کروائیں گے, نہیں کروا سکے. دوسری میٹنگ میں بھی انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ ایز پر آر ڈیزائر ملاقات ہوگی, نہیں کروا سکے. اگر آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اور آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو آپ بتا دیں کہ ہم نہیں کروا سکتے. تیسری میٹنگ کے اندر اگر آپ اس کا اعلامیہ پڑھیں تو لکھا گیا ہے ود ان 2 to 3 days وہ دل مینج کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں. 7 دن گزر گئے ہیں, کوئی ملاقات نہیں ہو سکی. نمبر 1. نمبر 2, پہلی دوسری مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد ہم نے اگنور کیا جو ہاکس تھے پی ایم ایل این کی سائڈ کے, ان کی طرف سے سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں, ہم نے اگنور کیا. انہوں نے بھی اگنور کیا, خان صاحب کے ٹویٹس آئے, بہت ساری سٹیٹمنٹس آئیں. ایگری ٹو دیٹ. لیکن یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ مذاکراتی کمیٹی کسی بھی سٹیج پہ ری ایکٹ نہیں کرے گی. اوکے. تیسری میٹنگ کے بعد جو پریس کانفرنس کی رانا ثناء اللہ صاحب نے اور عرفان صدیقی صاحب نے, اٹ واز سو لیتھل کہ آئی واز سپوز ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ. پھر جب میں نے رسپونڈ کیا تو پھر اس کی تکلیف بھی پہنچی انہیں, چونکہ اس کے اندر ان کا جو طرز گفتگو تھا وہ مذاکراتی کمیٹی کے رکن والا نہیں تھا. تو غیر ذمہ داری کی ابتدا ہوئی ہے تیسری میٹنگ کے فوراً بعد جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہاں سے.
اچھا اس کی دو ریزنز تھی. ایک تو پشاور کی ملاقات وہ بڑی مشہور ہے زمانہ, وہ میں اس کی طرف آؤں گی ویسے. فیکٹر ان اٹ. لیکن دوسرا مین جو فیکٹر تھا نا اس میں وہ یہ تھا, دے ور ایزیومنگ, اور ہمارے پاس یہ انفارمیشن بھی تھی کہ کچھ پرائیویٹ جو میڈیا ہاؤسز ہیں یا اس قسم کے ان لوگوں کو انگیج کیا گیا تھا کہ یہ ڈرافٹ دینے جا رہے ہیں. اس ڈرافٹ میں انہوں نے لازماً عمران خان کی رہائی رکھنی ہے, اور جس وقت عمران خان کا نام پیپر کے اوپر آ جائے گا آپ نے فوراً کہہ دینا ہے کہ جی یہ دیکھیں این آر او مانگ لیا گیا. ہم اتنے اسٹوپڈ نہیں تھے, ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ اس مذاکراتی کمیٹی میں جو 6 لوگ ہیں سب انتہائی سٹبن اور ہارڈ ہیٹرز ہیں, ان میں سے کوئی بھی نرم نقطہ نظر رکھنے والا بندہ نہیں تھا. ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ جو ہم زبان سے آپ سے کہہ رہے ہیں اس پہ اکتفا کر لیں, جو ہم پیپر آپ کو دیں گے یہ آپ سے ہضم نہیں ہوگا. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے کہ آپ ان کی بات لکھائی کے بغیر نہیں مان رہے, وہ آپ کی بات لکھائی کے بغیر کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم نے ڈیمانڈ یو ٹرن آ جائے گا. وی ہیونٹ ڈیمانڈ اینی کہ ہمیں وہ کوئی رائٹنگ دیں, کوئی چیز دیں. اب ہم نے جو جوڈیشل کمیشن کی بات آپ نے تو سیدھی ڈیمانڈ یہ کر دی نا جوڈیشل کمیشن بنائے. یہ سب سے چھوٹی کی تھی نا. وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہمیں ٹائم دے دیں. آپ کیوں دے دیں؟ 28 تک بنتے ہیں ورکنگ ڈیز. مجھے آپ یہ بتائیں, نیگوسیشن چل رہے ہوں, سیز فائر ہو چکا ہو کم از کم نیگوسیشن کمیٹیز کی حد تک, اور اس کے بعد اب forget about me, keep the personality of حامد رضا out of it. ایک اس نیگوسیشن کمیٹی کا اسپوکس پرسن ہے, ٹھیک ہے, جس نے ہر چیز خان کو بتانی ہے اور خان سے پوچھنی ہے, پوری نیگوسیشن کمیٹی کا اعتماد. اس کو پکڑنے کے لیے آؤٹ آف نو ویئر آپ ایس پیز, ڈی ایس پیز, پولیس, 40 پولیس ایسکارٹ پکڑا, میں پھر بھی نہیں گیا, آپ وہاں پر لے آئے. وہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ مجھے یاد آتا ہے حامد رضا صاحب, اس میں انہوں نے آغاز ہی آپ کے ان چھاپوں سے کیا اور آپ سے گریٹفل ٹو ہم نا. کیا وہ وجہ بنی بیسکلی, آپ کہہ رہے ہیں تیسری میٹنگ کے بعد کی پریس کانفرنس وجہ بنی, اس ٹویٹ سے لگتا ہے کہ آپ کے گرفتاری کی کوشش وجہ بنی, اصل وجہ کیا بنی؟ نہیں, اصل وجہ 3 چیزیں بنی, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک وہ جو تیسری پریس کانفرنس تھی اس کے اندر جو حقائق کو تروڑ مروڑ کے اور ایک بڑا ہمارے خلاف ایک بہت اس قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی جیسے ہمارے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے, جھوٹ بولا گیا, میں اعلان کہہ رہا ہوں. دوسرا, 7 دن گزرنے کے باوجود ہماری ملاقات مینیج نہیں کر سکے خان صاحب کے ساتھ. تیسرا, میرے اریسٹ کی جو کوشش تھی. یہ تینوں فیکٹرز تھے. 2 فیکٹرز خان صاحب کے آلریڈی علم میں تھے, جب میرے بارے میں خان صاحب کو بتایا گیا تو گیٹ اگریسو. لیکن ابھی تک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی بھی بیرونی عنصر جو ہے وہ کسی طریقے سے مذاکرات کے اوپر افیکٹ نہیں کرے گا, اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ پازیٹیو نکلے. یعنی آپ لوگ یا تو غلط بیانی سے کام لے رہے تھے یا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, کیا ہوا؟ نہیں, کوئی غلط بیانی نہیں تھی, نہ صبر کا پیمانہ لبریز تھا. گیو می دا لیوریج کہ میں جب یہ اب تو چونکہ کال آف ہو گئے ہیں, آج سے 1 دن پہلے یا 2 روز قبل میں عرفان صدیقی صاحب کو اور رانا ثناء اللہ صاحب کو اریسٹ کروا لوں. دین آئی ول آسک یو کہ وہ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ مذاکرات میں جائیں. وہ اس چکی سے گزر چکے ہیں, وہ ذاتی کرتوتوں کی وجہ سے گزرے ہیں. میں, میرا والد, ہماری پوری پارٹی اس چکی سے بے تحاشا مرتبہ گزر گئی ہے اور انہی کی چکی میں سے پس کے ہم باہر آئے ہیں. وہ آپ کی بات نہیں کرتے, وہ تو خان صاحب کی بات کرتے ہیں, وہ بھی ذاتی معاملات. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی, ہمارے پاس شہداء کی لسٹیں نہیں تھیں, ہمارے پاس انجرڈ کی لسٹیں نہیں تھیں, ہمارے پاس مسنگ کی لسٹیں نہیں تھیں. میں نے پھر ان کی پریس کانفرنس کے بعد وہ لسٹیں بائی نیم ود در آئی ڈی کارڈز دے کے میں نے ان سے یہ کہا آپ خود ہی قاتل اور خود ہی منصف کا کردار ادا نہ کریں. یو آر ناٹ دا فورم. اگر ہم نے لسٹیں آپ کو دینی ہیں تو پھر ہم جوڈیشل کمیشن کس لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ 26 والی سائیڈ پر چلے گئے نا, یا 9 مئی والی سائیڈ پر چلے گئے, وہ دونوں پہ آئے تھے نا, تو دونوں پہ ہم نے اس کو رسپونڈ کر دیا. اچھا, بائی دا وے, ابھی آپ لوگوں نے ایک آلو برانچ دی ہے, اب وہ ذرا مجھے سمجھانے کی کوشش کریے گا کہ آخر وہ ہے کیا اصل میں. کہا ہے کہ ابھی بھی اگر جوڈیشل کمیشن بنا لے تو ہم خان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے, ہم ٹرائی کریں گے کہ واپس اس ڈگر کے اوپر چڑھ جائیں مذاکرات. No, this is not the official statement of the مذاکراتی کمیٹی جی, I'm telling you. تو آپ کہہ رہے پی ٹی آئی کے چیئرمین جو مرضی کہیں. نہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب جو مرضی کہیں. گوہر صاحب نے پازیٹیو سینس میں کو بات کی ہوگی سو کی ہوگی. میں باؤنڈ ٹو, میں اتحادی ہوں خان صاحب کا, انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا. جو انسٹرکشنز میرے پاس ریسیو ہوئی ہیں, کمیٹی کا ہیڈ عمر ایوب خان ہے, میں نے آج ان کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کیا. ہمارا موقف بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ, ایز اف ناؤ ایبسولوٹلی ناٹ جی. تو سلمان اکرم راجہ صاحب اور گوہر صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ سے بات ہوئی؟ ظاہر ہے گورنمنٹ کا لہجہ تیسری پریس کانفرنس کے بعد دھمکیاں میں تھا, اب اس کے بعد دوبارہ وہ دوسرے لہجے میں آ گئے اور انہوں نے بڑے مہذبانہ انداز کے اندر ریکویسٹ کرنی شروع کر دی اور یہ چیزیں کرنی شروع کر دی. تو مے بی دل گو ٹمارو, کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا مجھے پتا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو سی خان صاحب ٹمارو, تو وہ ملیں گے تو ملیں گے. لیکن میرے پاس جو بلیک اینڈ وائٹ خان صاحب کی انسٹرکشنز آئی ہیں وہ یہی ہیں
कल रात 12 बजे के बाद कॉल ऑफ, सो इट्स बीन कॉल ऑन। अच्छा, आप लोगों ने स्पीकर साहब को ऑफिशियली बता दिया कि हम नहीं आएंगे अब, क्योंकि उन्होंने 28 को बुला ली है एक और चौथी मीटिंग? उनके ऑफिस से रब्ता किया गया है। आज जब वो नोटिफिकेशन आया कि 28 तारीख की मीटिंग है, तो वी हैव इन्फॉर्म्ड देम कि जी वी आर नॉट कमिंग। तो फॉर्मली आपने बता दिया कि अब से Yes. राब्ते मुनक़ता है। लेकिन कल कोई उम्मीद जाग सकती है हामिद रज़ा साहब? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी वाली बात ना बताएं, वो बताएं जो आपकी खबर है। आई डोंट थिंक सो। उम्मीद ही कोई नहीं है? मुझे नहीं नजर आ रही कोई रीजन। तो अभी तक, उससे पहले तक 31 जनवरी की डेट थी, फिर 7 वर्किंग डेज की डेट हुई। ये 7 वर्किंग डेज से पहले ही क्यों मामला दफन हो गया? मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन आई एम स्टिल अनेबल टू अंडरस्टैंड। मैं अभी आपके पास बैठ के ये सारा नैरेटिव दे रहा हूँ। हाँ। अगर मैं परसों अरेस्ट हो गया होता, मुझे आप बताएं कमेटी का कौन स्पोक्स पर्सन था? वो तो उमर अयूब ने उसी वक्त अनाउंस कर दिया था कि इफ यू आर गोइंग टू अरेस्ट हिम, व्हिच दे ट्राइड फॉर 3.5 आवर्स, तो हम उसी वक्त कॉल ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं अरेस्ट हो गया होता तो कौन आपको आंसर दे रहा होता? हम क्या क्या कह रहे होते आपको? वो वैसे भी नेचुरली कॉल ऑफ ही होने थे। आप मुज़ाकरात के अंदर जिम्मेदाराना तर्ज अमल के साथ जाते हैं। दिस इज नॉट द वे कि आप जब आपने कमिटमेंट भी की हुई हो मुज़ाकराती कमेटी में कि जो दोनों साइड के मेंबरान हैं उनकी तरफ से कोई ऐसे बयानात नहीं आएंगे, उनकी तरफ से कोई ऐसी हार्ड हिटिंग नहीं होगी जिससे मुज़ाकरात का अमल सबूताज हो। अगर चाहे मुज़ाकरात के दौरान माहौल खुशगवार भी रहा, टेंस भी रहा, जब एक दूसरे को चार्जशीट किया गया, हमारी तरफ से चार्जशीट किया गया, लेकिन बड़े खुले दिल से चीज़ों को सुना गया। बाहर आके एक भी चीज़ बयान नहीं की गई। आप ऑल ऑफ अ सडन बाहर आते हैं आउट ऑफ नोवेयर। मुझे एक और जरा आपको खान का एनआरओ वाला बयानिया आपका नहीं मिला, सो अब आप चीखें पिटें। अच्छा, ये तो वो मरियम औरंगजेब साहिबा वाली लाइन आपने बोल दी, चीखें पिटे रोए। चले फिर उन्हीं के लिए, उन्हीं की पार्टी है ना, तो पिटें चीखें लेकिन जो करना मुझे बताएं, ये कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इन मुज़ाकरात से बेहतर कोई मुज़ाकरात नजर आ रहे हैं? नो। वो आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकात हुई थी सिक्योरिटी मामलात के ऊपर, उसके ऊपर भी बड़ी वो कयासाराइयां हुई, उन वाली चीजों की वजह। आपकी मुस्कुराहट कुछ और बता रही है हामिद रज़ा साहब। There is nothing like this. कोई और मुज़ाकरात की उम्मीद? 2.5 साल जुल्म बर्दाश्त कर लिया, फिर सैयद बर्दाश्त कर ली है। We have nothing to lose basically. नहीं तो नहीं है। चले, व्हाट नेक्स्ट? मुज़ाकरात नहीं करने, खत्म हो गई बात, व्हाट नेक्स्ट? हमारा पार्लियामेंट में एहतजाज चल रहा है, नेशनल असेंबली में भी, प्रोविंशियल असेंबली में बहुत इफेक्टिवली चल रहा है। 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर आए हैं इस वीक में और वो दोनों मरतबा डिलीवर नहीं कर, स्पीच नहीं कर सके वहाँ पे हमारे एहतजाज की वजह से। अभी भी नहीं करने देंगे। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारा ये है कि हम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ जा रहे हैं। वी हैव मेट शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब के साथ मुलाकात हो गई है। दे हैव प्रिंसिपली एग्रीड टू बी विद अस इन दिस। लेकिन आई एम सॉरी, हम करेंगे शॉर्ट। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मेरी खुद बात हुई और उन्होंने कहा कि आपके एहतजाज के तरीके से वो किसी तरीके से अग्री नहीं करते हैं। उनके ख्याल में जो आपका एहतजाजी तरीका है वो ठीक नहीं है। तो अगर वो आपके इत्तेहादी आपके एहतजाजी तरीके को सही नहीं समझते हैं, हम कर लेंगे, उन्हें मुतमईन कर लेंगे। वो आपकी तरफ आएंगे या आप उनकी तरफ जाएंगे? नहीं, मुलाकात के लिए नहीं, एहतजाजी तरीके के लिए नहीं, वो हमारे पास आ जाएंगे, हम उनके पास चले आप कह रहे हैं वो तोड़फोड़ वाला एहतजाज नहीं, करेंगे? तोड़फोड़ नहीं, तोड़फोड़ की नौबत क्यों आती है? हमको पागल हैं कि हम यहाँ पर आएंगे और हम आके को डंडे उठाएंगे, हम तोड़फोड़ शुरू कर देंगे। पॉलिटिकल वर्कर हैं, सिविलाइज पाकिस्तानी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, 26 नवंबर को जो मैसेकर यहाँ पर हुआ, हमारी तरफ से कौन सी तोड़फोड़ हुई है? क्या आप लोगों की वीडियोस थी ना, वेपन्स की भी वीडियो थी, फिर अली अमीन गंडापुर साहब की वो वेपन चलाने वाली वीडियो भी थी। नहीं, यहाँ पर गैस के 26 की नहीं शेल्स थे। इस तरह तो 26 तारीख की। अगर इस तरह आपने वीडियोस निकालनी है तो फिर तो मेरी वीडियोस पता नहीं आप कितनी निकालेंगी। हम सब असला के शौकीन रखने वाले लोग हैं। 26 तारीख वाले दिन अली अमीन की जो प्राइवेट गार्ड्स हैं, इवन उनके पास वेपन्स भी नहीं थे। और यही बात हुकूमत क्लेम करती है। आई बिलीव कि इसके बारे में जुडिशल कमीशन बन ही जाना चाहिए। ये करती थी कि गोली नहीं चली। नहीं, वो कहते थे गोली नहीं चली। फिर वो कहने लगे अच्छा हो सकता है गोली चली हो। फिर आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा एक भी बुलेट इंजरी नहीं है। फिर आपके एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, हो सकता है कि कुछ कैजुअलिटीज भी हों और कुछ बुलेट इंजर्ड। अच्छा, हमारे पास जो 56 बुलेट इंजर्ड के मैंने डिटेल दी है, उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं इसके साथ। दिस इज अ थिंग जो कि आप लोगों को मिलकर बैठकर वाकई में जुडिशल कमीशन में तय करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे पहले आप लोगों के भी लाखों लोग थे जो कि गायब हो गए थे। उसके बाद वो हजारों पे आए, फिर दर्जनों पे आए, सैकड़ों पे आए, लाखों कभी भी गायब नहीं हुए थे। सोशल मीडिया सैकड़ों में थे, मेरी यार सुने, सैकड़ों में थे। जिस वक्त एक मॉब होता है ना, मैं बचपन से 44 साल में सारी दाढ़ी बाल सफेद कर ली हैं,
ان دیز 44 ایئرز جب ایک موب ہوتا ہے اور میسو ہوتا ہے, گورنمنٹ اس کے اوپر اٹیک کرتی ہے, ان دیٹ اسٹیٹ آف پینک اگر 100 آدمی اپنے گھر میں واپس نہیں پہنچ رہا, آپ کے ارد گرد لاشیں ہیں, زخمی ہیں, تو ازیوم کیا جاتا ہے کہ دے آر پریزیومبلی ڈیڈ. لیکن وہ آفیشیل اکاؤنٹ سے نہیں بولا جاتا. نہیں آفیشیل, میں اب آپ کو دوسری بات کر دیتا ہوں. ہمارا آفیشیل جو سپوکس پرسن ہے وہ شیخ وقاص اکرم ہے. شیخ وقاص اکرم نے آفیشیلی 13 اور اس کے بعد 14واں اٹکا. نہیں, ہمارے آفیشیل کسی بھی اکاؤنٹ سے وہ جو ڈیتھ کا فگر ہے وہ اس کی ایگزیکٹ تعداد سے زیادہ نہیں دیا گیا. دوسرا, کوئی بھی فگر ہم نے 56 کا دیا تھا بلٹ انجریز کا, اسٹل اسٹینڈ ٹو دیٹ. ہاں 200 کا پہلا فگر شیخ وقاص اکرم نے دیا, دیز آر مسنگ. اچھا, یا تو گورنمنٹ اب انہیں ڈھونڈ لاتی, وہ مسنگ تھے. وہ کیسے پتہ لگا؟ اٹک جیل میں نکل آئے, جہلم جیل کے اندر نکل آئے, تھانوں میں ریمانڈ پر نکل آئے. ہم نے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے, جو افراد ملتے گئے ان کے نام ہم کٹ لسٹ کرتے رہے. آپ کی لائن نہ حکومت کی لائن ملنی ہے, یہ لائنز پیرالل چلتی جانی ہے, ان کا کوئی ملاپ کوئی نہیں ہے. شاید جوڈیشل کمیشن ہو تو شاید وہ کچھ اس طرح کا کر لے, لیکن میرے پروگرام میں باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ بولا گیا کہ شاید 26 پہ تو ہم جوڈیشل کمیشن بنا لیں, 9 پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا. کیونکہ 9 آدھا آپ کو قبول ہوگا جوڈیشل کمیشن. کیوں نہیں بنتا 9 پہ؟ 9 پہ میں ایٹ اے ٹائم, مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, 9 پہ میرے خلاف جو کیسز ہیں, میں انسان ہوں یا میں جن ہوں, سرکاری املاک کو نقصان, کس کو؟ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک, شہداء کے مجسموں کو توڑنا, اگر پروسیکیوشن کس میں سزا دلوا سکی ابھی تک؟ وہ ایبسولوٹلی اگریڈ, یہ تو میں حکومت سے پوچھوں گی نا, نہیں کروا سکتی. لیکن آپ لوگ اپنا جواب, میں اپنا جواب دے رہا ہوں. اگر ہم گلٹی ہوتے تو اب تک سزا مل گئی ہوتی. اچھا, اگلی بات میں 9 مئی کی سزا ملی ہے, میری بات ملٹری کورٹ سے ملی, نہیں گجرانوالہ کے اندر بھی ملی ہے, اینٹی ٹیررسٹ. میری سنیں, میں آپ کا بکواس کرتا ہوں جی. ہم نے بہت کیٹیگوریکلی کہا ہے, آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالیں, جو افراد اندر گئے ہوں گے کسی بھی بلڈنگ کے اندر, توڑ پھوڑ کے لیے اندر چلے گئے ہیں, وہ اگر ہمارے بھی ہوں گے, ہم عمران خان صاحب خود انہوں نے اس چیز کو اناؤنس کیا کہ میں انہیں ڈسون بھی کروں گا, میں ان کے خلاف ایکشن بھی لوں گا اور اس ایکٹ کی کنڈمنیشن بھی کروں گا. گاٹ یور پوائنٹ. چلے, یہ لمبی ڈیبیٹ ہے, ول گیٹ انٹو دس آن انادر ڈے. بس مجھے یہ بتا دیجیے گا, سول نافرمانی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ پچھلی والی فلاپ ہو گئی تھی. بہت کچھ آ رہا. کیا آ رہا؟ آنے دیں, اب 26 نومبر نہیں ہوگا, اب بلٹس نہیں چلیں گی. آپ کی طرف سے یا ان کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے؟ ہماری طرف سے چلتی تو پھر بہت کچھ ہو جاتا. اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے بولا تھا اب کی بار ہم بھی اسلحہ لے کر آئیں گے, تو یہ بتائیے کہ ایسا کوئی پلان تو نہیں ہے؟ اگر آپ کچھ پرائیویٹ لوگوں کو ہمیں مارنے کے لیے ایکوائر کریں گے تو ٹھیک ہے, پھر ہمارے اسلحہ لانے میں کون سی پابندی ہے؟ ہم لائسنسی اسلحہ رکھتے ہیں نا. دھمکی دے رہے ہیں حامد رضا صاحب؟ نہیں, دھمکی تو نہیں دے رہا, سیدھی سی ایک بات کر رہا ہوں. ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف, دس از مائی رائٹ گیون بائی دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. میرے پاس جو لائسنسڈ ویپن ہے وہ میں کیری کر سکتا ہوں. اب بھائی بندہ کھڑا ہو کے مجھے مارنے کی کوشش کرے گا تو میں وہ گن اندر رکھ کے چیمبر میں سے گولی نکال, یا بندہ کوئی اور ہو, اس میں بڑا ڈفرنس ہوتا ہے. یونیفارم کے اوپر ہم نے آج تک گولی نہیں چلائی. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جس وقت میری گاڑی چڑھا دی, گاڑی کس نے چڑھائی؟ وہ انویسٹیگیشن تو لائیں. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. کہ جس میں کبھی بھی اس ایکٹ کو سپورٹ نہیں کروں گا. ہم وردی پہ گولی چلانے والے نہیں ہیں. ہم نے اس وردی کی وجہ سے, میرا باپ شہید ہوا, میرے پارٹی کے 160+ لوگ مارے گئے, ہم نے گولیاں کھائی ہیں. اس وردی سے ہماری محبت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. بس مجھے یہ بتا دیں واٹ نیکسٹ. میں ابھی بھی نکلوانا چاہ رہی ہوں آپ کے منہ سے کہ آپ سول نافرمانی کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں کرنا؟ سول نافرمانی آئے گی ود فل تھروٹل آئے گی, پروٹیسٹ آئے گا, پبلک اسٹریٹ پالیٹکس, اسٹریٹ پروٹیسٹ آئے گا. اس میں ہم احتجاج رکھیں, ہم جلسہ رکھیں, ہم جلوس رکھیں, ہم لانگ مارچ رکھیں, ہم دھرنا رکھیں. رائٹ. صاحبزادہ حامد رضا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں. دین سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بلوچستان کے حوالے سے کچھ انکشافات بیک ٹو بیک آ رہے ہیں. آج بھی کچھ لوگوں نے جو کہ ملک کے خلاف ہتھیار اٹھائے بیٹھے تھے, انہوں نے ملک کے قومی دھارے میں واپسی اختیار کی ہے. لیکن ایک ہوش ربا انکشاف, وہ جو ہمیں پتا تھا, جو ہمارے یہاں آلریڈی اس کے بارے میں معلوم تھا, بلوچستان سے اسپیشلی جو لوگ بلانگ کرتے ہیں ان کو یہ بات بڑے اچھے طریقے سے معلوم تھی, لیکن اب ولسن سینٹر نے ایک ہوش ربا انکشاف کیا ہے جو کہ انٹرنیشنلی ایک کلیمڈ ادارہ ہے. اس نے کہا ہے کہ بلوچ خواتین کا استحصال کیا جا رہا ہے. وہ علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیمیں جو کہ اب خواتین کو استعمال کر رہی ہیں دہشت گردی کے تمام معاملات کے اندر, بشمول خودکش دھماکوں کے اندر, وہ خواتین کو جسمانی اور ذہنی طور پر زد و کوب کرتی ہیں.
ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے سیکشلی ابیوز کرتی ہیں، یعنی جنسی ہراسانی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور پھر ان کی ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کے ان معاملات کے اندر خواتین بھی پھنستی چلی جا رہی ہیں، جن کو ہمیں بچانا ہوگا. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے.